Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. अंजना, क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना, इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्ब तवक्के वहाँ कोई नहीं था। मुख्तसर से गुस्ल खाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था? मैंने 1-2 मरतबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर इसके कोई जवाब ना देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम है। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहाँ मेरी ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलॉट हुआ था। क्वार्टर नंबर 313 एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुस्ल खाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। इनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा भेजते थे, जो कि मुल्तान में रहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास किचन घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई थी। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। उनको ये नौकरी अपने वालिद के तवज्जुह से मिली थी। वो भी रेलवे मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद इनकी सीट इनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे, वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहाँ की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारे मुश्किल से होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियानी शक्ल सूरत की बहुत ज़्यादा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे इसकी कंपनी में बहुत मज़ा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। छन छन छन। एक रात जब हम सब सो रहे थे, एक आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। घुंघरों की मध्यम आवाज़ हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। इनकी तो इस आवाज़ से आँख तक ना खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह में ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस वक्त रात वाला वाक़या भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ।
اس نے کچن سے آواز لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بتانے پر کہ ہم لوگوں کو کوارٹر نمبر 313 الاٹ ہوا ہے، وہ ایک دم چپ سے رہ گئے۔ مگر وہ گھر تو برسوں سے بن پڑا تھا، وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر نہیں دیتا۔ سنائے برسا برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا۔ جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئی اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک گھر آسیب زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے تھے۔ آخر تنویر بھائی کو ہی یہ گھر کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا، اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ کھوئے انداز میں میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے کہ بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں شاید انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جرن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح، بلکہ بدروح، اس گھر میں منڈاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی، تنویر بھناتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس، بھلا ایسا ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے۔ مگر تنویر، میں نے خود ایک رات گھنگروؤں کی آواز سنی تھی، اور پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہوگا۔ مگر وہ گھنگروؤں کی آواز، اوف وہ چڑھ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروؤں کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا، میں بھی چپ ہو گئی۔ مگر پھر ایک رات کئی دنوں کے بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت، میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ گئی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پرسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔
آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ ماری، مگر اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے، سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کو سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ رہوں گی، نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس، ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے۔ میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی، نہ کبھی خوف زدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پہ یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلدی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں۔ ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا۔ میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی، اور اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی، اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پیشواز کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھیں۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم پہ قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ سائے کے گھنگرو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال،
پھر گھنگرو کے قدم، تیز جھنکار، ساتھ اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن اس آواز سے بچ رہے تھے۔ سایہ جو کہ ایک نوجوان حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک دے رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت گھٹنوں تک آ رہے تھے مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ رنجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس میں سے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں۔ ایک بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تنویر بھائی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔